Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. Before going to start, I would like to say please do like, share and subscribe my channel to motivate me for making such more free educational videos. This video is helpful for TSTRT, SGT, TGT, PGT and SA Urdu exam. This video is also helpful for B.Ed and 10th class students. पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास से अफसाना दूसरा मौसम देखा था, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। इस वीडियो में हम लोग वतन की खिदमत के ढंग देखेंगे, जिसके मुसन्निफ़ है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। इस सीरीज़ के मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगी। उर्दू के अलावा मैंने सोशल और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अब हम लोग देखेंगे माखिज़, यानी ये जो वतन की खिदमत के ढंग है, ये मज़मून कहाँ से लिया गया है। ये डॉक्टर ज़ाकिर साहब की तकरीर का एक हिस्सा है। ये जो मज़मून है वतन की खिदमत के ढंग, ये दरअसल साबिक़ सदर जमहूरिया यानी एक्स प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, उनकी तकरीर का एक हिस्सा है। ये वो तकरीर, वो स्पीच उन्होंने कहाँ दिए थे? काशी विद्यापीठ के जलसे तक़सीम असनाद, यानी जिसे इंग्लिश में कॉन्वोकेशन कहेंगे। जलसे तक़सीम असनाद क्या होता कि हर यूनिवर्सिटी साल के अख्ताम पर जो है एक जलसा मुनक़्क़िद करते सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने तकरीर की थी, स्पीच दी थी, उसी का एक हिस्सा है ये। और ये तकरीर उन्होंने कहाँ दी थी? काशी विद्यापीठ। ये एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग देखेंगे मकसद। ये वतन की खिदमत के ढंग लिखने का मकसद क्या है, ये सबक 10th क्लास में रखने का मकसद क्या है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने फ़ारिग़ीन को वतन की खिदमत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा, इस मुल्क को तालीम याफ्ता अफराद की सख्त ज़रूरत है। तालीम याफ्ता अफराद कौम व मिल्लत का असासा है। ज़रूरत इस बात की है कि आप तमाम फ़ारिग़ीन मुल्क व कौम के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दें, जिससे मुल्क तरक्की की राह पर गामज़िन रहेगा। हमारे मुल्क की बड़ाई हमारी खूबियों और सलाहियतों के बेहतर इस्तेमाल पर मुनहसर है। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन किससे मुखातिब थे उस तकरीर में? फ़ारिग़ीन से। फ़ारिग़ीन यानी वन हु हैज़ कम्प्लीटेड अ कोर्स ऑफ स्टडी। उसको उर्दू में फ़ारिग़ुल तहसील भी बोलते हैं, फ़ारिग़ुल तहसील तुलबा भी बोलेंगे, यानी जो अपनी तालीम मुकम्मिल कर चुके। तो जलसे तक़सीम असनाद में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन फ़ारिग़ीन को तवज्जो दिलाते हुए, मुल्क की खिदमत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए बोल रहे हैं कि मुल्क को जो है कौन से लोगों की ज़रूरत है? तालीम याफ्ता एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। और तालीम याफ्ता अफराद जो है कौम व मिल्लत के लिए क्या है? असासा है। असासा यानी सरमाया, पूंजी, प्रॉपर्टी है बोल रहे। और ज़रूरत किस बात की है कि आप तमाम फ़ारिग़ीन मुल्क व कौम के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दो। क्या बोले डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन? जो स्टूडेंट्स थे उनको ये बोले कि आप अपने आप को क्या करो? कौम के लिए वक्फ़ कर दो, जिससे मुल्क की तरक्की होगी। मुल्क तरक्की की राह पे गामज़िन रहेगा। गामज़िन रहना, चलना। मुल्क तरक्की की राह पे गामज़िन रहेगा और हमारे मुल्क की बड़ाई हमारी खूबियों और सलाहियतों के इस्तेमाल पर मुनहसर है। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन क्या बोले? मुल्क की हमारी बड़ाई, हमारी अज़मत, हमारे मुल्क की अज़मत किस में है कि हमारे अंदर यानी स्टूडेंट्स में जो खूबियाँ हैं, जो सलाहियतें हैं, उसका अगर बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये बताया डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने। अब हम लोग देखेंगे मुसन्निफ़ का तारुफ़। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 1897 को मोहल्ला बेगम बाज़ार हैदराबाद में पैदा हुए और उनका जो आबाई वतन था वो था ख़ाइमगंज। आबाई वतन बोलेंगे बाप दादा का वतन, और इंग्लिश में से बोलेंगे एंसेस्ट्रल होमलैंड। तो वो था ख़ाइमगंज।
ان کے والد وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی۔ تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کی جو ہے ابتدائی بیسک ایجوکیشن وہ کہاں سے حاصل کرے؟ گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار سے حاصل کرے۔ اس کے بعد میں وہ میٹرک کا امتحان جو ہے اٹاوا اسکول سے دیے۔ اس کے بعد علی گڑھ سے بی اے اور ایم اے کیا، پھر وہیں پہ لیکچرر مقرر ہو گئے۔ علی گڑھ سے بی اے اور ایم اے کرے، پھر وہیں پہ لیکچرر بن گئے۔ اس کے بعد ایک موومنٹ ہی تھی تحریک معلات، تحریک کو بولیں گے موومنٹ، تو ترک معلات بول کر ایک موومنٹ تھی جس سے وہ متاثر ہوئے، انسپائرڈ ہو کے وہ جو ہے علی گڑھ کو خیر آباد کر کے وہ دلی چلے آئے اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے، یعنی جڑ گئے۔ جامعہ کو انگلش میں بولیں گے یونیورسٹی، تو جامعہ ملیہ سے وہ جڑ گئے۔ پھر ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کہاں گئے؟ جرمنی۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد پھر سے جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ مقرر ہو گئے۔ تو وہ جرمنی سے جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ یعنی چانسلر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد میں پھر 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے۔ پھر اس کے بعد 1957 سے 1962 میں بہار کے وہ گورنر رہے۔ اس کے بعد 1962 سے 67 تک نائب صدر یعنی وائس پریسیڈنٹ رہے۔ 67 سے 69 تک جو ہے صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے۔ صدر جمہوریہ ہند یعنی پریسیڈنٹ رہے وہ انڈیا کے۔ کب سے کب تک؟ 1967 سے 69، 3 سال کے لیے وہ صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر یعنی جلیل القدر بولیں گے معزز، رفیع الدرجات اور بڑے مرتبے والے پوسٹ پہ جو ہے وہ مقرر ہوئے۔ 1963 میں انہیں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ تو 1963 میں جو ہے ان کو بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز یعنی نیشنل ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا، اور 13 مئی 1969 کو وہ خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا 1969 میں۔ 3 مئی 1969 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، خالق کریٹر کو بولیں گے، تو یعنی وہ خدا سے جا ملے بول رہے، انتقال ہو گیا ان کا 1969 میں۔ ذاکر صاحب کو بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں، ڈرامے اور مضامین لکھے اور ان میں انسانیت کے آداب سکھائے ہیں۔ ان کی کہانیاں ابو خان کی بکری اور 14 کہانیاں کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں، جن میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور اردو تہذیب کی سحرکاری ہے۔ ذاکر حسین کو بچوں سے خاص لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے جو ہے بچوں کے لیے کہانیاں لکھے، ڈرامے اور مضامین بھی لکھے۔ ان میں جو ہے انسانیت کے آداب سکھائے وہ، اور ان کی کہانیاں کون سی تھی؟ ابو خان کی بکری اور 14 کہانیاں کے عنوان سے ان کی کہانیاں شائع ہوئی۔ ابو خان کی بکری اور 14 کہانیاں، اس کے عنوان سے جو ہے ان کی کہانیاں شائع ہوئی۔ ان کی جو کہانیاں تھیں اس میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور اردو تہذیب کی سحرکاری ہے۔ تو ان کی جو کہانیاں ہوتی تھی اس میں حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کا ذکر، آزادی کا ذکر اور انسانیت کا درد، اس کے ساتھ ساتھ اردو تہذیب کی سحرکاری بولیں گے جادوگری کو، اس کی جھلکیاں ملتی۔ اس کے علاوہ انسانی کردار اور جانوروں کے قصے بھی ان کی تحریروں میں ان کی شخصیت جھلکتی نظر آتی ہے۔ تو ان کی تحریروں میں انسانی کردار، انسان کا جو رول ہے وہ، اور جانوروں کے قصے بھی ہے، اور ان کی تحریروں میں ان کی شخصیت کیسی تھی اس کی جھلک نظر آتی ہے ہم کو۔ اور ان کے اسلوب یعنی ان کا جو لکھنے کا طریقہ تھا اس میں آرائش و زیبائش بولیں گے سجاوٹ کو، آرائش و زیبائش نہیں تھی بلکہ حسن اور سادگی ان کی تحریر کی خصوصیت ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر صاحب میں تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کی خداداد صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھی۔ صداقت اور خلوص کے ساتھ اثر انگیزی و سحرکاری ان کا طرح امتیاز تھا۔
تو ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہے تحریر کے ساتھ تقاریر بھی اچھی کیا کرتے تھے اور ان میں بدرجہ اتم صلاحیت موجود تھی. بدرجہ اتم بولیں گے افضل اور عمدہ کو. اس ویڈیو میں وہی چیزیں بتاؤں گی جو آپ کے ایگزام کے لیے ضروری ہیں. اگر میں پورا لیسن پڑھوں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اب ہم لوگ دیکھیں گے ابتدائیہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو ہے کاشی ودیا پیٹ ایک یونیورسٹی ہے جس میں کنوکیشن میں وہ طلباء سے اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھے تقریر میں. اور وہ کیا بول رہے تھے کہ کاشی ودیا پیٹ کے متعلم یعنی اسٹوڈنٹس ہو کر بھی کبھی اپنے قوم کی راہوں میں رکاوٹ نہ بننا. جو شخص اپنی غرض کے لیے اتنا اندھا ہو جائے کہ اپنے دیس اور قوم کو نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکے وہ آدمی نہیں جانور ہے. اور قومی ملکیتوں کو برباد کرنے والا ڈاکو ہے. ہر ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہارے محبت کی آزمائش کی جگہ ہے. ہمارے دیس کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا بارہماسی بہنے والا دریا درکار ہے. سارے ہندی نوجوان اگر اپنی ساری زندگی اسی ایک دھن میں کاٹ دیں تب شاید یہ ناؤ پار لگے. کان کھول کر سنو، ہندوستان کی بڑائی ہماری خوبیوں پر منحصر ہے. تو اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین نے کاشی ودیا پیٹ سے فارغ التحصیل طلباء سے مخاطب ہو کر خطاب. تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے فارغ التحصیل طلباء سے مخاطب ہو کر کہا کہ جس دیش میں تم یہاں سے نکل کر جا رہے ہو وہ بڑا بدنصیب ملک ہے. وہ جاہلوں کا ملک ہے، بے رحمیوں کا ملک ہے، بے انصافیوں کا ملک ہے، غافل پجاریوں کا ملک ہے، بھائی بھائی میں نفرت کا ملک ہے، بیماریوں کا ملک ہے، سستی موت کا ملک ہے، افلاس و ناداری کا ملک ہے، بھوک اور پیاس اور مصیبت کا ملک ہے، غرض بڑا کمبخت ملک ہے. لیکن کیا کیجیے، تمہارا اور ہمارا ملک ہے، اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے. اسی لیے یہ ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے. انہوں نے نوجوان سے کہا کہ ہمارے دیس کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کی دھارے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے پیشانی سے نکلنے والے بارہماسی بولیں گے سال بھر 12 مہینے. تو ڈاکٹر ذاکر حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وقف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جان قربان کر دو، آپ کے گردنوں سے خون بہا دو، یعنی اپنی جان گوا دو بول کے نہیں بول رہے. وہ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کنٹینیو محنت کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ارادہ کر رہے ہیں تو اس کو مستقل رکھو. اگر آپ ملک کی ترقی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کنٹینیو محنت کرو. 12 ماسی یعنی 12 مہینے بہنے والے پسینے کی ضرورت ہے بول رہے ہیں، یعنی کنٹینیو محنت کی ضرورت ہے تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور سارے ہندی نوجوان یعنی ہندوستان کے سارے نوجوان اگر اسی ایک دھن میں اپنی زندگی کاٹ دیں تب شاید یہ نو پار لگے. مطلب کہ تب جا کے ہمارے ملک کو کئی ترقی ملے گی. اور ذاکر حسین نے کیا کہا کہ تمہارے سامنے اپنے جوہر دکھانے کا عجیب و غریب موقع ہے. جوہر یعنی آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو دکھانے کا یہ عجیب و غریب موقع ہے. بڑی زبردست اخلاقی قوت کی ضرورت ہے. جیسے معمار ہوں گے ویسی ہی عمارت ہوگی. معمار بولیں گے تعمیر کرنے والے کو. تو جیسے تعمیر کرنے والے ہوں گے ویسی عمارت ہوگی. مطلب یہ جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں تم اسی کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، تبھی جا کے ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو اس طرح ڈاکٹر ذاکر حسین نے فارغ التحصیل طلباء سے مخاطب ہو کر کہا کہ قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اب ہم لوگ دیکھیں گے قواعد. ان دونوں الفاظ پہ غور کیجیے. صبح و شام، زمین و آسمان. اوپر دیے گئے جوڑیوں کے الفاظ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. صبح و شام، زمین و آسمان. تو ایسے الفاظ جو واو عطف سے اپنی ضد کے ساتھ استعمال ہو وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. تو یہ متضاد الفاظ کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ واو ہے. واو عطف بولیں گے اس کو، واو عطف. تو واو عطف سے مل کے جو اپنی ضد دے رہے اس کو بولیں گے متضاد الفاظ. تو یہاں آپ کے لیے
ایک ایکسرسائز مشق دی گئی ہے. ان الفاظ کے جو ہے آپ کو متضاد الفاظ لکھنا ہے. تو فرسٹ ون دیکھیے نشیب ہے. تو نشیب کے ساتھ کیا ہوگا؟ نشیب وہ فراز ہوگا. ابتدا وہ انتہا، اول وہ آخر، عرش وہ فرش، شکست وہ فتح. شکست بولیں گے ہار کو، فتح جیت کو بولیں گے. نشیب و فراز مطلب اتار چڑھاؤ، ڈھلان جس کو کہیں گے. ابتدا انتہا اول آخر یہ تو سب آپ کو پتہ ہے. نیکسٹ دیکھیے اندھیرے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اندھیرے کی ضد اجالا وہ اندھیرا، ادنا وہ اعلیٰ، موت وہ زیست. زیست بولیں گے زندگی کو. گراں وہ ارزاں، یہاں پہ آلریڈی دے چکا ہے، یہاں پہ آنا تھا وہ لیکن یہاں دے چکا ہے آپ کو آلریڈی ریڈر میں. گراں وہ ارزاں یعنی مہنگا اور سستا، گراں یعنی قیمتی، اور مصیبت وہ راحت. اب ہم لوگ دیکھیں گے مترادف الفاظ. مترادف یعنی ہم معنی الفاظ. تو دیکھیے آپ چاند کے مترادف الفاظ کیا ہوں گے؟ چاند کو اور کیا بولتے ہیں؟ تو چاند کو جو ہے قمر بھی کہتے ہیں، چاند کو ماہ بھی کہتے ہیں، اور چاند کو جو ہے ماہتاب بھی کہتے ہیں. تو چاند کے مترادف الفاظ کون کون سے ہیں؟ قمر، ماہ اور ماہتاب. اس طرح سورج کو اور کیا کہتے ہیں؟ سورج کے اور مترادف الفاظ کیا ہیں؟ تو سورج کو جو ہے شمس بھی کہتے ہیں، مہر بھی کہتے ہیں، اور آفتاب بھی کہتے ہیں. اس طرح سورج کے مترادف الفاظ ہیں شمس، مہر اور آفتاب. نیکسٹ ہے آسمان. تو آسمان کے مترادف الفاظ کیا کیا ہیں؟ فلک، گگن اور آکاش. تو ہم نے تینوں کے تین مترادف الفاظ دیکھیں. مترادف کی تعریف دیکھیے. کسی ایک ہی چیز کو الگ الگ ناموں سے پکارا جائے تو ایسے الگ الگ نام ایک دوسرے کے مترادف یا ہم معنی کہلاتے ہیں. اب ہم لوگ دیکھیں گے مترادف الفاظ کی مشق 1 ایکسرسائز 1 دیکھیں گے، جس میں ہے فرسٹ ون عقل مند. عقل مند کا اور ایک کیا ہوگا؟ یعنی مترادف الفاظ ہوگا دانش مند. اور بہشت بولیں گے جنت، جنت کو. ہوا کا مترادف فضا، روشنی اجالا، ذوق یعنی شوق. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملیں گے. تب تک آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر